अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, हालिया दिनों में मुस्लिम नवाज के सरबराह नवाज शरीफ साहब ने कुछ डिमांड्स की हैं। एक उसमें जो डिमांड है वो ये है कि कुछ साबका जर्नैल और जो जजेस हैं, साबका जजेस जो हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए। उनका कहना यह है कि उनकी गवर्नमेंट को गिराने में जिन लोगों ने भी और जिन अहम शख्सियात ने उस वक्त रोल प्ले किया, उनका एहतसाब किए बगैर इलेक्शन में जाना मुनासिब ना होगा। और मुस्लिम लीग नवाज के जो तेवर बताते हैं कि इलेक्शन के अंदर जिस नारे के साथ वो जा रहे हैं वो यही एक नारा होगा, क्योंकि इंडिया तो यही दिया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसी पाकिस्तानी कौम जो कि इस वक्त महंगाई से पिस रही है, महंगाई में पिस रही है, परेशान है और बिल्कुल सोख्ता बाल उसकी हालत हो चुकी है, इस सितम रसीदा अवाम को क्या ये जो नारा है या ये जो डिमांड है इलेक्शन के अंदर, अगर मुस्लिम नवाज ये नारा लेके आती है तो अट्रैक्ट करेगी? एक तो अहम बात। ऐसे ही हालात में वज़ीर आज़म साहब जो हैं पाकिस्तान, उन्होंने एक अहम बात कर दी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन हो रहे हैं और डेफिनेटली जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनवरी के आखिरी वीक में ये इलेक्शन हो सकते हैं, तो डेट आनी है बस, बाकी तो ऐलानात हो चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि साहब जो हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह रहे हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्शन जो है वो होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसी यानी कैदी नंबर जो है 802 या 804 जो है वो अगर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता तो क्या ये जो बात है कि जनाब उसको तोशाखाना केस में उसकी सजा मुअत्तल कर दी गई है, उसके बाद भी उसको ये ऐसा किया जाना चाहिए उसके साथ कि वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले? और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के इलेक्शन किस तरफ जाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने की जब इजाज़त होती है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस उनके हेड के अपना कोई एक अच्छा चंक जो है इलेक्शन में ले सकेगी, हिस्सा जो है अपना हासिल कर सकेगी? इसी पर आज बात करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर तजियाकार एंकर और सहाफ़ी सत्तार खान साहब, और मजीद जो कुछ लोग हैं मुस्लिम नवाज की तरफ से भी और पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें प्रोग्राम के दौरान जो है ज्वाइन करेंगे। इन्हीं की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। ये बताइएगा कि इस वक्त सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब एक नारा वो लेकर आ रहे हैं और एक पाकिस्तान की आवाम है जो इस वक्त महंगाई में बुरी तरह पिसी हुई है और बिल्कुल सोख्ता बाल हालत है उनकी, सितम रसीदा है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। एक थोड़ी सी मूवमेंट बनी थी बिजली के बिलों के हवाले से, लग रहा था कि लोग सड़कों पर आएंगे, लेकिन शायद अब उससे अगला मंथ आ चुका है और हमें ऐसी कोई सिचुएशन नजर नहीं आती। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? ये नवाज शरीफ साहब ने कहा ना कि जनरल बाजवा एंड जनरल फैज़ हमीद, इस हवाले से उन्होंने बात की है कि ये मुजरिम है, कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ना तो वज़ीर आज़म हैं और ना ही किसी कलीदी उहदे पर हैं। एग्जेक्टिव पावर्स जो हैं, ताकत जो है वो नवाज शरीफ के पास नहीं है इस वक्त। हाँ, 2013 में नवाज शरीफ के पास थी जब वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे। उस वक्त जो सबसे प्रिंसिपल अक्यूज था वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम थे। टारगेट तो वो थे ना, उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था 1999 में, तो वो गलत उल्टा गया था। यार एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो फौजी कहाँ से आके रात के अंधेरे में चढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर फारग थे, फलाना फारग। लेकिन नवाज शरीफ साहब जनरल परवेज मुशर्रफ को कुछ भी नहीं कर सके थे वजीर आजम होने के बावजूद। अब तो वजीर आजम भी नहीं है, एग्जेक्टिव पावर्स भी नहीं है, उनके पास ताकत भी नहीं है। अब जनरल कमर जावेद बाजवा, अब वो हिस्ट्री जिसे कहते हैं ना, हमें समझ लेना चाहिए कि कुछ लोग हिस्ट्री बन जाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का जो क़यादत होती है वो जनरल बाजवा के पास थी। इस्टेब्लिशमेंट का एक ख़ास मोहरा था जनरल फैज़ हमीद, वो दोनों जा चुके हैं। आज के दौर की इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट बनती है। इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ फ़ौज का नाम नहीं है, फ़ौज एक बड़ा हिस्सा ज़रूर होती है इस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन पूरी की पूरी जो मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट होती है उसके कंपोनेंट्स कुछ और भी होते हैं। अच्छा, आज के जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके सरबराह हैं जनरल आसिम मुनीर, फौज के सरबराह। अगर नवाज शरीफ साहब ये बात करते हैं तो उनको साथ साथ ये बात भी करनी चाहिए तो जो हम अपने सियासतदान से एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले वक्तों में ये इस्टेब्लिशमेंट होगी और ये जर्नैल होंगे, हमने इनके साथ कोई सौदेबाजी नहीं करनी ताकि वो इम्कान ही खत्म हो जाए। ये बताएं, ये ख्वाहिशें ना तमाम रहेगी फिर नवाज शरीफ साहब की? बात वही करता हूँ कि सियासतदान जो होता है ना, अपने सियासी बयानात के हवाले से जिंदा रहना चाहता है। लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है। कल कही हुई बात को आज के दिन में लोग भूल चुके होते हैं।
بڑی مشکل سے یاد کرایا جاتا ہے یار اس نے 2 3 4 دن پہلے 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے پہلے اس نے یہ بات کی تھی، پھر ان کو کہیں یاد آتی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان کی ایسے ہی چلتی ہے، اوپر سے ہم لوگ جو ہیں، ہم سے مراد ہے میڈیا بھی آیا تھا اور عام بندے بھی آئے تھے، ان کو بھی سیاستدانوں کے سیاسی بیانات کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اچھا یہ الیکشن میں نعرہ بکے گا پھر آنے والے وقتوں میں دیکھیں نا، آپ نے جب کسی کا بیانیہ ہوتا ہے نا تو یہ لوگوں کی وجہ سے وہ بات وجہ سامنے آتی ہے کہ یہ بیانیہ بک رہا ہے یا ناکام ہو گیا ہے۔ جس دن یہ بیانیہ آئے گا، اب یہ بیانیہ میں جو میرے جیسا بندہ جو ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے یا ہم جرنلزم کرتے رہے ہیں، تو بیانیہ کے بنا بنیاد پر آپ کا وہ بیانیہ چل گیا تھا نواز شریف کا کہ مجھے کیوں نکالا، وہ چل گیا تھا۔ اس کے بعد عمران خان کا بیانیہ چلا، کہا تو عمران نے بھی یہی تھا کہ مجھے کیوں نکالا، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا، ان کا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ مجھے کیوں نکالا یار، چنگی بھلی تو دوستی چل رہی تھی، فوج کے ساتھ بھی چنگی بھلی دوستی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چنگی بھلی دوستی تھی، آپ بھی میرے تھے میں آپ کا تھا، یہ کیا ہو گیا مجھے آپ نے باہر نکال دیا۔ تو بیانیہ اس کا چل گیا۔ اب دیکھنے والے بات ہے کہ آپ نے کتنا عرصہ اس سیاست کو بیانیے کے مرہون منت رکھنا ہے۔ اچھا ہر دور میں آپ کو بیانیے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ستار صاحب، اس تناظر کے اندر جو اس وقت ملکی حالات ہیں، جہاں مہنگائی کھڑی ہے، اس وقت بجلی کے جو ریٹس ہیں، پیٹرول کی قیمتیں آپ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اگر آپ سبزی لینے جائیں تو وہ بھی آپ کی دسترس سے، عام آدمی کی دسترس سے باہر چلی جا رہی ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر اگلے الیکشن کے اندر، یعنی جو کمنگ الیکشن ہے، اس کے اندر عوام کے جو مد نظر کیا بات ہوگی؟ اب دیکھو 2022 اپریل کو جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی اور یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی، تو اس وقت 2022 میں اپریل کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ووٹ بینک مسلم لیگ نون کا پنجاب میں انٹیکٹ تھا، بڑا سٹرونگ ووٹ بینک تھا، وہ ویزیبل تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا نظر نہ آ رہا ہو، انویزیبل ہو، وہ ویزیبل تھا، آپ محسوس کر سکتے تھے۔ اور عمران خان ریسیونگ اینڈ پہ تھا اپنے دور حکومت میں۔ نواز جوں اس کا ٹائم گزرتا گیا وہ ریسیونگ اینڈ پہ جانا شروع ہوا، اور آخری وقت میں اپریل میں تو بالکل ریسیونگ اینڈ پہ تھا، جس وقت میں لوگ پی ٹی آئی کے جو سینیٹر تھے، پی ٹی آئی کے ایم این اے الیکٹڈ، وہ مجھ سے شیئر کیا کرتے تھے، میری طرح کے اور جرنلسٹوں کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے کہ آنے والے وقتوں میں انہوں نے انتخابات کسی اور جماعت کی پلیٹ فارم سے لڑنا ہے۔ ان کو نہیں پتا چل چکا تھا کہ یار پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں پڑے گا۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ پی ڈی ایم کٹھی ہوتی ہے، حکومت بناتی ہے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ یار حالات اس طرح کے نہیں رہے، آنے والے وقتوں میں آپ کے گلے میں عذاب پڑ جائے گا۔ انہوں نے حکومت کیوں ایکسپٹ کی؟ حکومت میں آ جاتے، ووٹ آف نو کانفیڈنس سے عمران خان باہر ہو چکا تھا، حکومت میں آ جاتے اور کہتے ہم حکومت میں آ گئے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں کہ آج سے 3 مہینے بعد الیکشن انتخابات۔ ان کے گلے میں عذاب بھی نہیں پڑنا تھا، ریسیونگ اینڈ پہ عمران خان تھا۔ اپریل 2022 کو ریسیونگ اینڈ پہ عمران خان تھا، آج ریسیونگ اینڈ پہ یہ مسلم لیگ نون ہے۔ یہ وجہ کیا ہوئی ہے کہ آپ کو آنے والے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ آنے والے وقت میں کس طرح کے حالات ہونے ہیں۔ آپ تو حکومت میں رہتے ہیں، ہم تو حکومت میں کبھی نہیں رہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حکومت کے آنے والے دن کیا ہوں گے۔ آپ تو حکومت میں سب سے زیادہ عرصہ تو مسلم لیگ نون نے گزارا ہے۔ شہباز شریف 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ آنے والا وقت کتنا خوفناک ہے آپ کے لیے۔ کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ جو ملک اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہوتا اس کے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی حکومت جان بوجھ کے جو ہے نا پیٹرول کو اوپر لے کے جا رہی ہے، حکومت جان بوجھ کے مہنگائی کو اوپر لے کے جا رہی ہے، حکومت کو پتا ہوتا ہے پھر لوگوں نے ووٹ نہیں دینا، ان کے اختیار میں نہیں چیز۔ اب اختیار میں کیوں چیز نہیں ہوتی؟ ہماری ڈیپینڈنسی، ہمارا انحصار ملک سے باہر بہت زیادہ ہوتا ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے زرداری ہو، چاہے فوجی حکومت ہو، ہمارا انحصار باہر کی دنیا میں بہت ہوتا ہے۔ جب 24 کے 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 کے 7 دن اور مہینے کے 30 کے 30 دن اور سال کے 12 کے 12 مہینے ہم نے باہر پہ انحصار کرنا ہے، تو آپ پھر کیا کرو گے؟ آپ یہی کرو گے، کبھی آپ آئی ایم ایف کو دیکھ رہے ہوتے ہو، کبھی آپ سعودی عرب کو دیکھ رہے ہوتے ہو، کبھی چین کو دیکھ رہے ہوتے ہو، کبھی امریکہ کو دیکھ رہے ہوتے۔ یہ ایک وقت آنے والا ہو سکتا ہے کہ پاکستان نیپال کو بھی دیکھ رہا ہو، بھوٹان کو بھی دیکھ رہا ہو، سری لنکا کو بھی دیکھ رہا ہو، بنگلہ دیش کو بھی دیکھ رہا ہو کہ یار ساڑھے دے ترس کھا کے سانو کچھ دے دیو۔ اچھا ستار صاحب، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں پہلے تو کٹی ہیں، لیکن ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے اور باقیوں کی قیادت کی طرف سے پہ در پہ ایسے بیانات آئے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن کا رول اختیار کرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کیا موو ہے؟
یہ اگر آپ نے سیاست میں رہنا ہے تو سیاسی اگر جماعت آپ کی الگ ہے، 2 مختلف جماعتیں ہیں، 3 مختلف جماعتیں ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، 15 ہیں، اگر انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے سیاست کرنی ہے تو آپ کا ووٹ بینک نہیں بنے گا. آپ نے ایک دوسرے کو للکارنا ہے. یہ سیاسی حریف رہے ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، دونوں سیاسی حریف رہے ہیں. یہ سیاسی حریف ہوتے ہیں تو ان کا ووٹ بینک بنتا ہے. اگر یہ سیاسی حریف نہیں رہیں گے سیاسی میدان میں تو ووٹ بینک کیسے بنے گا؟ لوگوں کے پاس کیسے چوائس جائے گی انہوں ووٹ دینا انہوں ووٹ دینا؟ عمران خان نے اس کو کیش کرایا. سیاسی طور پہ عمران خان کوئی اتنا سمجھدار آدمی نہیں ہے، لیکن ایک لحاظ سے اس کی بات جو ہے نا وہ اس کے فائدے میں چلے گی. وہ یہ تھی کہ سولو فلائٹ لے کے اس نے سب کو ایک ہی گالی جو تھی نا سب کے لیے تجویز کر دی. جو برائی تھی اس نے ایک ہی زبان میں سب کے لیے تجویز کر دی. اس کا اسے فائدہ ہو گیا، سولو فلائٹ کا اسے فائدہ ہوا. انہوں نے کہا یہ سارے چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں. اب چور ڈاکو لٹیرے کہنے کا مطلب یہ تھا عمران خان کا کہ جو میرے ساتھ متفق نہیں ہے وہ چور ڈاکو لٹیرا ہے. اب یہ عجیب سی بات ہے کہ چور ڈاکو لٹیرا نہ ہونے یا ہونے کی اصل بنیادی وجہ یہ کہ آپ عمران خان سے متفق ہیں کہ نہیں ہے. یہ میں پہلی دفعہ کرائٹیریا دیکھ رہا ہوں کہ عجیب و غریب کرائٹیریا رکھ دیے گا. چور ڈاکو لٹیرا ہے، بے ایمان ہے نہیں ہے، ایماندار ہے نہیں ہے، کرپٹ ہے نہیں ہے، اس کا کرائٹیریا بالکل مختلف ہوتا ہے کہ وہ بندہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اچھا، کرائٹیریا نہیں ہوتا. اس میں ایک یہ بتائیے گا کہ اس وقت کاکڑ صاحب کا جو بیان آیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی بات کی گئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہوں گے اگر وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یار کاکڑ صاحب کو یا بتانے کی ضرورت ہے یا ان کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیئر ٹیکر جو نگران وزیر اعظم ہوتا ہے بڑا محتاط ہوتا ہے. وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹ اسے دینے سے پہلے احتیاط برتنی چاہیے. میڈیا آپ کے سامنے آتا ہے، جب میڈیا آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کا کمال تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح سے ہاؤ ٹو اسکیپ اٹ. آپ نکلتے کیسے ان کے سوالات کے جواب میں؟ مجبوری تھوڑی ہے کہ ان کے جو سوالات تکھے ہوں گے، ذرا ٹیڑھے ہوتے ہوئے آئیں گے تو آپ پھنس جاتے ہو، آپ کو جواب دینا پڑ جاتا ہے. جواب اس طرح کا دیتے ہیں آپ نگران وزیر اعظم ہیں. اگر یہی بات کسی اس وزیر اعظم نے کی ہوتی جو منتخب ہو کے آیا ہوتا اور ریگولر وزیر اعظم ہوتا جس کا 5 سال کا ٹینیور ہوتا، وہ اس سے بھی گری ہوئی بات کر دیتا، لیکن جسٹیفائڈ ضرور کرتا کہ وہ وزیر اعظم ہے ریگولر، کیئر ٹیکر وزیر اعظم نہیں ہے. اب کیئر ٹیکر وزیر اعظم کا یہ حال ہے کہ کاکڑ صاحب ایسی بات موسٹ آف دی ٹائم کر جاتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یار چاہے میں نگران وزیر اعظم ہوں مجھے نگران وزیر اعظم سمجھا نہ جائے، ایسے جیسے میں نے کوئی انبار لگا دیے ووٹوں کے، میرے لوگ الیکٹ ہو کے قومی اسمبلی میں بھی آ گئے، میرے لوگ جو تھے نا انہی کی وجہ سے سینٹ میں بھی بیٹھے ہوئے. آپ کو لگتا ہے کہ کاکڑ صاحب نگران سے زیادہ اپنی کو پولیٹیکل اپنی جو پروفائل ہے اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ دیکھیں شکوک و شبہات جس ملک میں ہونا، انسرٹینٹی پاکستان میں غیر یقینی صورتحال یہ ریگولر فیچر ہے ہماری باڈی پالیٹکس کا. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کہ آپ نے غیر یقینی صورتحال میں لے کے جانا ہے اور اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ پاورز دیٹ بی کو. اور اس کے بعد کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ سیاستدانوں کو فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہم نے کیا ہمیشہ کے لیے غیر یقینی صورتحال پہ رہنے چاہیے؟ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ لوگ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. یار نواز شریف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، یار عمران خان رہا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ غیر یقینی کیفیت جو جس ملک میں ہو جائے یہ ہمیشہ سے پاکستان میں رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. لیکن ہمیں غیر یقینی کیفیت میں رکھ کے ہم لوگ کنفیوز ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں بجائے اس کے کہ کلیئرٹی میں آئیں. کلیئرٹی ہمیں خوفزدہ کر دیتی ہے، کنفیوژن میں ہم رہنا پسند کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کنفیوز رکھنا پسند کرتے ہیں. سوسائٹی کا ڈیلیما یہ بن گیا ہے کہ جس قوم کو، جس لوگوں کو، جس سوسائٹی کو کنفیوژن میں رہنے کی عادت پڑ جائے، کلیئرٹی نہ لینا چاہ رہی ہو تو وہاں یہی حال ہوگا کہ یقین کرو کہ ایسا پوچھا جا رہا ہوگا کہ مجھے یہی نہیں پتا چل رہا کہ میرا جو ہمسایہ تھا اس کا نام کیا تھا، مجھے یہی نہیں پتا کہ میرا ہمسایہ شادی شدہ تھا کہ نہیں شادی شدہ تھا، مجھے یہی نہیں پتا کہ میرے ہمسایہ کے بچے تھے کہ نہیں تھے، اگر تھے تو کتنے تھے. انسرٹینٹی اس ملک کے ساتھ وابستہ کر دی گئی، لوگوں کی وہ ایک سیکنڈ نیچر بن گئی. اب لوگ اس کے بغیر بے چین رہتے ہیں. اب عام بندے سے جا کے دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہوگا، وہ یہی پوچھ رہا ہوگا کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، ہفتے بعد کیا ہونے والا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. اس ساری کی ساری چیزیں نا اٹس آل ریوالونگ اراؤنڈ دی غیر یقینی کیفیت. انسرٹینٹی ہوتی ہے، انسرٹینٹی میں رکھ کے آپ ملک کے ساتھ کھیلتے رہو
اور ملک اپنے آپ سے، ہم خود اپنے آپ سے کھلوانے کے عادی ہو گئے. نواز شریف آپ کو لگتا آ جائیں گے؟ اب دیکھا نا آپ نے وہی بات کی، میں نے ایک جگہ بات کی تھی، میں فون کر کے پوچھتا ہوں نواز شریف سے کہ بھائی جان آپ نے آنا کہ نہیں آنا، مجھ سے اینکر سوال کر رہے ہیں آپ نے آنا کہ نہیں آنا. اگر نواز شریف صاحب بالکل اپنے قریبی دوستوں میں بیٹھے ہوں اور ان کے قریبی دوست میاں نواز شریف صاحب سے پوچھ لیں یہ بات کہ میاں صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے واپس پاکستان جانا ہے کہ نہیں جانا، تو میاں نواز شریف موسٹ پروبلی یہ جواب دیں گے یار میں نے آپ نہیں پتا. اس کی وجہ کیا؟ بھئی وہ غیر یقینی اگر یہاں پر ہے تو غیر یقینی ان پر بھی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا موو کر رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ فوج کیا موو کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں آنے والے دنوں میں اسٹیپ جو کیئر ٹیکر لے رہی ان کا مطلب کیا ہے، اسی کی بنیاد پر اپنا فیصلہ چینج کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ بات وہیں پر آ گئی. مجھے کلیئرٹی کس چیز کی چاہیے؟ مجھے کلیئرٹی چاہیے، میری عادت بن گئی ہے مجھے فیور ملنی چاہیے، یہ میری عادت بن گئی ہے، فیور کے بغیر میں نہیں آؤں گا. یعنی میاں نواز شریف صاحب کو بھی آپ کے خیال میں فیور چاہیے؟ وہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہوا تھا وہ ہوئی غلط تھا. جو 2017 میں ڈسکوالیفائی ہوا، اس کے بعد احتساب عدالت نے جو سزا دی، پاناما پیپر آتے ہیں. پاناما پیپر میں ستار صاحب معذرت تھوڑی سی انٹرپشن کی، اس وقت مجاہد بریولی صاحب موجود ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ان سے بھی ذرا بات کر لیں. السلام علیکم مجاہد صاحب. وعلیکم السلام. لیکن آپ نے زیادتی کی ہے تو میرے استاد بھائی ہیں جنہیں آپ نے انٹرپٹ کیا ہے ستار بھائی کو. میں نے کہا کہ آپ آگے ہیں تو آپ کی ان سے ملاقات کروا دی جائے، مجھے لگتا ہے دو بھائی ملیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا. استاد بھائی ہیں، آپ نے کیسے روک دیا؟ اچھا ان کی گفتگو کرتے تو میں ان کی روشنی میں بات کچھ آگے بڑھتا. اچھا جی یہ کہہ رہے ہیں یہ پیناما پہ آئے، میں میمو گیٹ پہ آ جاتا. ویری گڈ. اچھا مجاہد صاحب یہ کہتے ہیں ستار صاحب کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی خود یقین نہیں ہے کہ انہوں نے جانا ہے کہ نہیں جانا، پاکستان پہنچنا کہ نہیں پہنچنا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ لیکن لگنا یہ ہے کہ ابھی آج تک آپ لوگ یہی لگے تھے کہ جو ویزے نہیں مل رہے، ویزے نہیں مل رہے. ابھی طریقہ یہ ہے کہ فوراً معلوم ہوا کہ پاکستانی ٹیم کو ویزے لگ گئے، انڈیا مکمل نہیں ہو سکتا تھا. بات یہ ہے کہ ستار صاحب بھی بڑے سینئر آدمی ہیں. یہ اب جو شریف خاندان ہے یہ ایک کاروباری لوگ ہیں، یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ یاد ہے 2007 میں لندن میں تھا جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب این آر او کر کے آئی تھیں تو سب لوگ کہہ رہے تھے آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن انہوں نے این آر او دولت سے مشرف سے کیا تو اس کا مطلب یہ طے تھا کہ وہ آئیں گی. اس لیے بھی تھا کہ وہ جہاجیدہ سیاست تھی، اگر وہ نہ آتی تو ان کی پولیٹیکل ڈیتھ ہو جاتی. شریف خاندان کا مطلب یہ ہے، جب میں کاروباری اعتبار سے کہتا ہوں کہ ان کے آپ بڑے سیاسی سے زیادہ ان کے مالی مفادات ایک دوسرے میں جڑے ہوئے ہیں. جب یہ کہتا نا کہ شریف کا الگ معاملہ ہے، مریم کا الگ ہے، نواز کا الگ، یہ سب ایک ہے. اور انہیں مالی ان کو کیس کھلا ہے. آپ نے دیکھا کبھی حیرت ہوئی ہے کہ وہ جو ہے پردیپ غالب کا شعر ہے کہ بستر کھلا. ابھی میاں صاحب نے، چھوٹے میاں صاحب نے پاکستان میں لندن سے واپس آ کر اپنا بستر بند کھولا نہیں تھا کہ بربان لیا، یعنی فون پہ ہی بات ہو سکتی تھی. اور وہی بات ہے کہ 1800 کیسز کھولے گئے. میاں صاحب کوئی ڈسپلن نہیں چاہتے بڑے میاں. تو سیاست ہوتے ہی اس گیم ہے. اس میں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ گولی کہاں سے آئے گی، کس پہ لگے گی، کون چلائے گا، یا کوئی بوٹا ساتھی بیٹھا ہوا ہے. مجھے اب یہ لگتا ہے کہ ایک بار پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جو دھیمی آنچ پر مسلم لیگی کارکنوں کی دیگیں چڑھ گئی تھیں، استقبال کی تیاریاں تھیں، وہ آپ کو لاہور کا رپورٹر بتا دے گا کہ وہ رونقیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں. اگر میاں صاحب آئے، ستار صاحب سیکنڈ کریں گے، معجزہ ہوگا. حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ شاید 21 اکتوبر کو نہیں آئیں. اچھا اس کی وجہ کیا نیب کے کیسز ہیں؟ نہیں، ایک وجہ ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کیئر ٹیکر کتنے ہی ان کے نامزد کردہ ہوں اور کتنے ہی جیسے گفتگو ہو رہی تھی، لیکن پاکستانی سیاست میں جن لوگوں نے جیسے عمران خان کو نکالا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی آسانی سے واپس آنے دیں گے؟ اور کیا واقعی جیسے ناصاقب نثاری نے میاں صاحب کو گھر بھیجا تھا تو جن لوگوں نے نکالا تھا، اور آپ یہ دیکھیے کہ میاں صاحب کی سادگی کہ انہوں نے حملہ بھی کر دیا اس اداروں پر، جنہوں نے یحییٰ خان جیسے بدمست حکمراں کو باقاعدہ گارڈ آف آنر دے کے جو ہے اتارا تھا، ہم سیادتدانوں کی طرح نہیں، جنہوں نے مشرف کو گارڈ آنر دے کر رخصت کیا تھا. اچھا بریلوی صاحب اس میں تھوڑا سا میری انٹرپشن کی معذرت، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں آ رہے تو پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو الیکشن ہوتا ہے تو مسلم لیگ نواز کو کہا جاتا ہے کہ جی ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ بنیادی طور پر میاں نواز شریف صاحب کا ہے، میاں شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے.
تو کیا پھر آپ کو الیکشن میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ووٹ موٹیویٹ ہو سکے گا؟ دیکھیے سوری تو صحیح اس طرح نہیں سکتی ہوتا کہ نواز شریف کا ووٹ بینک الگ ہے, شہباز شریف کا الگ ووٹ بینک ہے. وہ یہ بہرحال ایک نون لیگ کی ایک فالوئنگ ہے, سپورٹر ہے. پاکستان میں سیاست تقسیم رہی ہے, پرو بھٹو, اینٹی بھٹو, پرو نواز شریف, اینٹی نواز شریف. لیکن سب سے بڑا انہیں خطرہ دو ہے کہ تحریک انصاف کا فالوورز کہیں نہیں گیا. ابھی میں مشاہد حسن سید جیسے صاحب کے جیسے جہاں دیدہ سیاستدان سے سن رہا تھا جو اسٹیبلش کہیں سے جاتے ہیں کہ جو زیرو تھا وہ ہیرو ہو گیا, یہ کہہ رہے تھے وہ عمران خان صاحب کے لیے. تو اس سے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا معاملہ مطلب ووٹر ہے نون لیگ کا فالوور, اور جو ہے سائزیبل تعداد میں سینٹرل پنجاب میں ہے. نواز شریف نون لیگ ایک حقیقت ہے, پیس پارٹی ایک حقیقت ہے, حد تک کہ مولانا کی پارٹی بھی ایک حقیقت ہے, اور چھوٹے چھوٹے گروپ تو انہیں بالکل اگنور نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ میاں صاحب جو کہہ رہے تھے کہ 100% آؤں گا اور آ کے وزیر اعظم بھی بنوں گا, اس بارے میں ہم ضرور اب سوری ٹو سے یہ کہیں گے کہ اگر آئے تو پھر دیکھیں گے, اور آئے تو سادی اکثر ملے گی, اور آئے تو پھر ان کو ان کے دوست ان کو بنائیں گے, تب وہ بنیں گے پرائم منسٹر. 100% وہ پرائم منسٹر نہیں بن رہے اگر آئے بھی تو. اچھا مجھے صاحب بلاول بھٹو, ایک وقت تھا کہ وہ میاں شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر تھے ان کے ساتھ بالکل یعنی ان کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر وہ ایک موو کرتے تھے, ملک سے باہر بھی جاتے تھے, ایک ہی جہاز میں بیٹھتے تھے, بڑی محبت کی مسکراہٹیں بھی تقسیم ایک دوسرے کے حوالے سے ہوتی تھی. لیکن اب اچانک ان کا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا ٹرینڈ چینج کر لیا, یا اپنی ان کی موو ان کی ٹینڈنسی چینج ہو گئی ہے, اور وہ تھوڑے سے حملہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے وربل جو ہے. اس کو کس طرح دیکھتا ہے؟ باقی ستار سے پوچھ لیجیے گا, تصدیق کر لیجیے گا, لیکن سیاست بڑی شفاف ہوتی ہے. یا تو مرتضی بھٹو اور بینری بھٹو میں نہیں بنی, یا تو ہماری شہید محترمہ نے سینٹرل کمیٹی سے اپنی بیگم کو چیئرمین شپ سے فارغ کر دیا تھا, یا تو شریف جو ہمیں جمہوریت کا سبق پڑھاتے ہیں یہ بھی نہیں بتاتے کہ جب وہ ضیاء الحق کو جب شہادت ہوئی تو اس کے بعد ہر سال کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ ہم ان کا مشن پورا کریں گے. ایک دن میں پوچھا بھائی ضیاء الحق کا مشن کیا تھا؟ وہ تو کوڑے سے, وہ تو سو کال شریعت تھی. تو سیاست میں جو ہے یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہوتی. آج گلے مل رہے اور یاد نہیں ہے جب یہ گلے مل رہے تھے ہم نے تو بھی سوال اٹھایا تھا کہ جناب میاں صاحب نے تو کہا تھا شہباز شریف نے کہ زرداری میں تمہارا پیٹ پھاڑ کے سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. راجہ ریاض جس نے شمولیت اختیار کی تھی. لاسٹ کوشچن آپ سے, بلاول بھٹو صاحب نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے بھی ایک بیان انہوں نے دیا. انہوں نے کہا جی جو گھر کے معاملات ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی بات کی کہ ان کے وہ اپنے گھر کے معاملات کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے, لیکن کچھ امور پارٹی کے حوالے سے ہیں تو وہ پارٹی کے پلیٹ فارم پر بھی طے ہوں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تھوڑی سی ٹسل باپ بیٹے میں ہوئی ہے؟ یار یہ پری میچور بات ہے. آج کل میری بیٹی میری بات نہیں سن رہی ہے, وہ کہتی ہے ہم اس طرح کریں گے. لیکن آئی ہیو ڈاؤٹ کہ کوئی زرداری صاحب یا ان کے صاحبزادے کے درمیان ایسے کوئی سیریس مسائل ہیں جو اس الیکشن میں آپ کو ریفلیکٹ کرتے نظر آئے. بہت شکریہ مجاہد صاحب, میرے ساتھ لائن پر رہے. اس میں تھوڑی سی وہی سی بات کو سب میں چاہوں گا پہلے سے بات ہو جائے. بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب کے حوالے سے تھوڑی سی ٹسل نظر آئی ان کے ایک دو بیانات سے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ یار ایک بات دیکھی جائے نا تو بلاول بھٹو کو جب لانچ کیا گیا تھا تو کم از کم کوئی بہت بڑی سیاسی جماعت ہو, بہت بڑا سیاسی خاندان ہو, اور آنے والے وقتوں میں جو جانشین ہوتا ہے, جس طریقے سے اسے لانچ کیا گیا تھا وہ پراپر طریقے کے لانچ نہیں کیا گیا تھا. اس میں بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے قسطوں میں چیز ادا کی جا رہی ہے, قسطوں میں لانچ کیا جا رہا ہے. تو مرتضی بھٹو کو بھی قسطوں میں لانچ کیا گیا تھا, پراپر طریقے سے جسے کہتے ہیں نا لانچ کرنا, ویسے لانچ کی نہیں کیا گیا تھا. اب مرتضی بھٹو ایک بات بڑی کیٹیگوریکل ٹرم میں آتی ہے کہ مرتضی بلاول بھٹو کا ایک ٹلٹ جو ہے نا موسٹ obviously اینڈ موسٹ ڈیسائسولی وہ طرز سیاست بے نظیر بھٹو کا یا ذوالفقار علی بھٹو کا لگتا ہے, جبکہ آصف علی زرداری کا جو طرز سیاست ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. آصف علی زرداری پاکستان کی سیاست کو پاکستانی کانٹیکس میں لے جا کے ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں, جبکہ ذوالفقار علی بھٹو یا بے نظیر بھٹو اور اب آنے والے وقتوں میں بلاول بھٹو سے لگتا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ویسے ہی کریں گے, لیکن لگتا ہے کہ یہ اس کانٹیکس سے باہر جا کے پاکستانی سیاست میں ایک ہوتا ہے نا جس میں آپ کے لیے کوئی امید کی کرن بنتی ہے, یہ اس طرح کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو سیاست کی تھی, بے نظیر نے جو سیاست کی تھی نا, اس میں امید کی جو جھلک تھی نا وہ ساتھ ایک ریگولر فیچر کے طور پہ رہتی تھی.
آصف علی زرداری کہتا ہے کہ جناب آپ پاکستان کو جانتے ہیں، پاکستانی سیاستدانوں کو جانتے ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو جانتے ہیں، پاکستانی فوج کو جانتے ہیں اور پاکستانی لوگوں کو جانتے ہیں، انہیں کیسے رہو جیسے یہ رہ رہے ہیں۔ اس میں وہ اس طریقے سے آنا جیسے کہ کوئی خاص طریقے کا ایک سیاستدان آتا ہے، جیسے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو یہاں آ گیا تھا تو بعد کی سیاست ذوالفقار علی بھٹو کے طرز سیاست سے بالکل مختلف رہی ہے۔ ایون ان کی بے نظیر بھٹو جو ان کی صاحبزادی تھی، جو ان کی جان نشین تھی، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کی طرز سیاست نہیں کر سکی۔ مشرقی پاکستان جو کہ بعد میں بنگلہ دیش بنا، شیخ مجیب الرحمان آتا ہے، آج تک شیخ مجیب الرحمان کی جو بنگلہ دیش کی جو طرز سیاست ہے، اور حسینہ واجد جو ان کی بیٹی ہے، جھلک نظر آتی ہے کہ ان کی طرز سیاست کی جھلک نظر آتی ہے۔ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی طرز سیاست کی جھلک پاکستان میں نظر آنا بہت عرصہ پہلے ختم ہو گئی تھی۔ اب یہ اس صورتحال میں کہ بنگلہ دیش کے جو لوگ تھے وہ 1971 میں بھی ایسے تھے اور 2023 میں بھی ایسے ہیں۔ ہم لوگ جس طرح کے 1970 میں تھے، ہم نے بجائے اس کے کہ ہم اوپر کی طرف پرواز کرتے، ہم نیچے کی طرف ہم نے ڈپ لینی شروع کر دی، اور ڈپ لیتے 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 ہم 2023 میں 1970 سے بہت نیچے کھڑے ہیں، سیاسی طور پر بھی، جسے سیاسی شعور نہیں کہتے، سیاسی شعور کے حوالے سے، ایک انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے کہ آپ کتنا سمجھتے ہیں چیز کو، جو چیز آپ کے سامنے کہی گئی ہے آپ اس کی کتنی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہو۔ یہاں تو اب پاکستان کے بارے میں باہر کی دنیا کا جو ہے، جو وہ کہتے ہیں، دبے لفظوں میں بھی کہتے ہیں، اور کچھ ان کے کوارٹرز ایسے ہوتے ہیں جو بڑا اوپنلی بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان ان ملکوں میں آ چکا ہے جہاں لوگوں کو بیوقوف بنانا بہت آسان کام ہے۔ مطلب سویڈن کے لوگوں کو بیوقوف بنانا بڑا مشکل کام ہے، اپنا بیلجیم کے لوگوں کو بیوقوف بنانا بڑا مشکل کام ہے، حتیٰ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے لوگوں کو بیوقوف بنانا مشکل کام ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان۔ انہوں نے کہا پاکستان میں آگے آپ نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے، آپ نے پاکستان میں آگے وہ بات کرنی ہے جو ناممکنات میں سے ہے، جو ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس کو ماننا شروع کر دیں گے کہ جناب آپ نعرہ لگا دیں کہ جناب میرے آنے کی دیر ہے، پھر آپ دیکھیے گا امریکی پاکستان آ رہے ہوں گے، پورا یورپ پاکستان کی طرف منڈلا رہا ہوگا، ویزوں کی کوشش کر رہا ہوگا، ہمارے سفارت خانوں میں رش لگا ہوگا، یہاں نوکری کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، سمندر بہہ رہا ہوگا دولت کا۔ آپ دیکھیں لوگ اس پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یار یہ سب کچھ کیسے ہوگا، کہاں سے آئے گا۔ مثلا لوگوں کو آپ عمومی طور پہ یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ پاکستان کی زمین کے نیچے سمندر بہہ رہا ہے، تو میرے جیسا بندہ پوچھتا ہے سمندر تو پانی کا ہوتا ہے، وہ سمندر میں بہتا ہے، یہ نیچے زمین کا نہیں، یہ تیل کا سمندر بہہ رہا ہے۔ اب ان کو ہم کیسے یقین دلائیں گے کہ آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ پاکستان کی زمین کے نیچے سمندر بہہ رہا ہے، وہ بھی تیل کا؟ آپ کو پتا کہاں سے چلا ہے؟ دنیا میں جتنی بھی ریسرچ بڑی بڑی کمپنیاں ادارے ہیں، پتہ نہیں کتنی کتنی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، کتنی کتنی ریسرچ کرتے ہیں، کئی جگہ پہ ناکام ہوئے ہیں۔ وہ ڈرگ جو آپ ڈرلنگ کرتے ہیں کئی جگہ پہ ناکام ہوتے ہیں۔ پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پر یہ ہوتا ہے، ہر کسی بندے سے چلے او جی بلوچستان میں جو ہے نا وہ سونا ہے وہاں۔ میں کہا سونا کہاں پہ؟ انہوں نے کہا جتنے پہاڑ نظر آتے ہیں ان کے اندر سونا ہے۔ اب یہ عجیب سی بات ہے، ابھی خواب کس نے دکھایا؟ یعنی جو خواب دکھائے گا، خواب دکھائے گا، پاکستانی بیوقوف بننے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے۔ خواب دکھا دیں، آنے والا وقت جو ہوگا نا وہ آپ ایسا بھی خواب دکھایا گیا کہ آپ کو نوکری کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بندہ پوچھے نوکری کی کیسے نہیں ضرورت پڑے گی؟ انہوں نے کہا آپ کے جتنے اخراجات ہیں وہ تو اسٹیٹ دے رہی ہوگی، تو آپ کو نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کرایہ آپ کا اسٹیٹ دے رہی ہوگی، آپ کی یوٹیلیٹی بلز اسٹیٹ بھر رہی ہوگی، آپ کے بچوں کی فیسیں اسٹیٹ بھر رہی ہوگی، آپ کی جو شاپنگ ہوگی اسٹیٹ کر رہی ہوگی، آپ کے گروسری کا سامان اسٹیٹ دے رہی ہوگی، ٹرانسپورٹیشن اسٹیٹ کا ہوگا، تو آپ کو نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ اب ایسی آفر اگر ایسا تمہارے سامنے آ جائے، میرے سامنے آ جائے، تو میں بھی ہم کہیں گے کہ ہمیں کیا نوکری کرنے کی ضرورت ہے جب ساری ضروریات ہی اسٹیٹ پوری کر رہی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے خواب جس کو ہم دیکھنے کے عادی ہو گئے، پاسبلٹی میں نہیں ہوتا۔ خواب جب آپ رات کو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ پاسبلٹیز میں نہیں ہوتا، وہ ایک نیچر کا ہے، وہ قدرتی طور پہ، لیکن ہم دن کو جاگتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں وہ ایسا دن اچھا ہوگا۔ میں دوبارہ اس پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، میاں صاحب اگر نہیں آتے، میاں نواز شریف صاحب، تو نون کا الیکشن ریزلٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، میاں نواز شریف کو تو چاہے جیل جانا پڑے، چاہے دوبارہ ایک لمبی چوڑی قطار میں انکوائریز انویسٹیگیشن کیسز لگے ہوں، کبھی اس عدالت میں جا رہے ہوں کبھی اس عدالت میں جا رہے ہوں، وہ ان کو کرنا پڑے گا۔
جب تک نواز شریف کا کیس احتساب عدالت میں تھا، میں اسلام آباد میں ایک ٹی وی چینل میں اینکر تھا، تو میں باقاعدہ احتساب عدالت جاتا تھا. تو یہ ریگولر نواز شریف اور مریم نواز، باقی کبھی کبھی صفدر، کیپٹن صفدر بھی آ جاتے تھے، لیکن مریم نواز اور نواز شریف ریگولر آتے تھے ہیئرنگ پہ ایوری ڈے. جس دن ہیئرنگ ہوتی تھی یہ دونوں آتے تھے. تو میں اپنے رپورٹروں سے پوچھتا تھا، میں کہا یہ کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آتے تو جاتی عمرہ سے ہیں، لیکن کبھی کبھار یہ مری سے آتے ہیں. تو میں کہا 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے احتساب عدالت کا، اس کا مطلب ہے گھر سے نکلتے ہوں گے صبح 6 بجے 5 بجے 4 بجے. تو بڑی بات ہے. اب دیکھیں کہ اس وقت میں میاں نواز شریف کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹا تھا. ایک بات طے تھی، باقی چیزیں تھیں. میاں نواز شریف کی حکومت جا رہی تھی، چلی گئی تھی، الیکشن آنے والے تھے، فوج بھی نواز شریف سے خفا تھی، اسٹیبلشمنٹ بھی نواز شریف سے خفا تھی، عمران خان کو تیار کیا جا رہا تھا، پالا پوسا جا رہا تھا، فیڈر میں دودھ دیا جا رہا تھا، لیکن نواز شریف کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹا تھا. آج نواز شریف کا ووٹ بینک لڑکھڑا رہا ہے. نون لیگ کا ووٹ بینک لڑکھڑایا ہوا ہے، یہ ایک جگہ پہ کھڑا ہوا نظر نہیں آتا. وہ جب تک نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے یہ لڑکھڑاتا ہوا ووٹ بینک سنبھل نہیں سکتا. تو واپس آنے کے بعد مہنگائی سامنے کھڑی ہے، اس میں وہ دوبارہ سے گین کر لیں گے یا اس کو انٹیکٹ کر لیں گے ووٹ کو؟ نہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں. ووٹ بینک ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. ووٹ بینک کے بارے میں بتا دوں کہ ووٹ بینک ان سیاسی جماعتوں کا اس وقت بھی استحکام میں رہا ہے جب مہنگائی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. ووٹ بینک ادروائز لوگ شور ضرور مچاتے ہیں، مہنگائی مہنگائی مہنگائی. کئی ایسے ادوار میں ہم نے دیکھا کہ لوگ شور مچا رہے تھے مہنگائی مہنگائی مہنگائی، جس کے دور میں شور مچایا اسی کو ووٹ دے دیا. اب یہ دیکھیں نا، بڑی عجیب سی بات تھی کہ یار آپ خود کہہ رہے تھے کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، او نہیں خان صاحب دیکھیں نا یہ کچھ نہ کچھ ہے گا کہ کچھ نہ کچھ کر جائیں گے. اب ہمارا ووٹ بینک اور گراؤنڈ ریئلٹی، اس میں زمین آسمان کا فرق. اچھا، ایک پارٹی جو ہے، ہم تھوڑا سا میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی ذکر کر لیں، جماعت اسلامی. اس وقت سب سے بڑا عوامی مسئلہ مہنگائی اور پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں ہیں، لیکن اس ساری موومنٹ کو جو لیڈ کر رہی ہے یا اس کا دعویٰ کر رہی ہے یا تھوڑی بہت ایکٹیویٹی کر رہی ہے وہ جماعت اسلامی ہے. حالانکہ جماعت اسلامی کی صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کے اندر شاید ان کو کئی حلقوں میں 1000 2000 4000 سے زیادہ ووٹ نہیں پڑتا. اس موومنٹ کو لیڈ کر کے الیکشن میں جماعت اسلامی کو رول پلے کر سکتی ہے؟ ایک بات جو جماعت اسلامی کے بارے میں فرام دی ڈے ون، جب سے پاکستان میں پالیٹکس ہو رہی ہے، جب سے پاکستان میں انتخابات ہوتے ہیں، یہ آپ نے حلقوں کے بارے میں بتایا، کہیں 1000 ووٹ پڑا ہوا ہے، کہیں 1200 ووٹ پڑا ہوا ہے، لیکن سب سے منظم جماعت پاکستان میں اور جمہوریت کسی جماعت کے اندر اسٹرانگ فوٹنگ کے ساتھ کھڑی ہے، جماعت کے اندر، سیاسی جماعت کے اندر، تو صرف ایک ہی جماعت ہے، جماعت اسلامی. سراج الحق کو دیکھیں، امیر کیسے منتخب ہوتا ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کا مجھے بتا دیں کہ اس کا جو صدر آتا ہے، اس کا جو چیف آتا ہے، وہ کس طرح سے آتا ہے. جماعت اسلامی کا بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور اگر اسٹیٹ پاور کسی کے پاس ہے پاکستان میں تو وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے. اسٹیٹ پاور کسی بڑی جماعت کے پاس نہیں ہے، نہ وہ پیپل پارٹی کے پاس ہے جس کے پاس کسی زمانے میں ہوتی تھی، نہ نون لیگ کے پاس ہے، نہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. اسٹریٹ پاور کہتے کس کو ہیں؟ نامساعد حالات میں، جب مشکل حالات میں سڑک پہ آنا لوگوں کا. یہ پی ٹی آئی والے 9 مئی کو تو چلے گئے تھے، کور کمانڈر کے گھر بھی چلے گئے، جی ایچ کیو بھی چلے گئے، بعد میں کہاں گئے؟ اسٹریٹ پاور اس کو نہیں کہتے کہ حالات ہمارے ساتھ چل رہے ہوں تو پھر ہم اسٹریٹ پاور دکھائیں گے. اسٹریٹ پاور وہ ہوتی ہے حالات بالکل آپ کے برخلاف چل رہے ہیں، آپ نے اس وقت اسٹریٹ پاور دکھانی ہے. جب 1977 میں ایک ہی تحریک چلی تھی، جب پی این اے کی موومنٹ چلی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف، ذوالفقار علی بھٹو نے الیکشن کرائے تھے 1977 کے، انہوں نے الیکشنوں کو نہیں مانا تھا. پی این اے نے 9 جماعتیں تھیں، 9 ستارے تھے. اس وقت تحریک چلی تھی پاکستان میں، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد، نہ آنے والے وقتوں میں اس طرح کی تحریک نہیں چل سکتی جسے تحریک کہتے ہیں. پہیا جام اگر ہوا تھا تو 1977 میں ہوا تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے اسلام آباد سے فلائی کیا، سیدھا اچھرے پہنچا تھا، مولانا مودودی کے گھر میں گیا تھے وہ، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو جانتا تھا کہ پی این اے کی موومنٹ کی اسٹریٹ پاور جماعت اسلامی ہے، تبھی تو مولانا مودودی کے گھر گئے تھے. باقی 9 جماعتیں 8 جماعتیں، آپ نے اس کو گھاس کیوں نہیں ڈالا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے؟ ذوالفقار علی بھٹو صرف پچھلا. لیکن یہ بڑے قسم کے جلسے کرتے ہوئے تو ہمیں نظر نہیں آتے. بڑے جلسے ان کے کبھی ہوئے ہی نہیں. ان کا صرف یہ ہے کہ جس طرز کی وہ جماعت ہے نا، وہ بڑی جماعت بن ہی نہیں سکتی. بڑی جماعت مراد ہے پیپل پارٹی یا نون لیگ یا پی ٹی آئی نہیں بن سکتی. جماعت اسلامی کو بڑا اسپیسیفک وجہ کیا وہ بڑی جماعت کیوں نہیں بن سکتی حالانکہ بڑی پرانی جماعت ہے؟ یار ان کا جو ایک عام
جو ورکر ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں کون کون سی سٹیج سے گزرنا پڑتا ہے کوالیفائی ہونے کے لیے. ایک عام ورکر کو, جماعت اسلامی کے ایک عام ورکر کو کوالیفائی ہونا پڑتا ہے. پتہ نہیں کون کون سے مراحل ہوتے ہیں, کون کون سا کرائٹیریا ہوتا ہے جس کو گزر کے جاتا ہے. آگے سے اگر وہ کسی عہدے پہ چلا گیا تو ایک عہدے کے بعد دوسرے عہدے میں جانے سے اس کو کئی سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے. پاکستان میں ایسا ہے ہی نہیں. یہ پی ٹی آئی ہے, یہ جہانگیر ترین آئے, 2 دن بھی نہیں ہوئے, 2 گھنٹے نہیں ہوئے تھے, کلیدی عہدہ دے دیا گیا. بھئی کس چکر میں؟ پی ٹی آئی اتنی پرانی جماعت ہے. یہ جو عمر سرفراز چیمہ تھا بیچارہ, اس نے کیا کچھ نہیں کیا اپنی جماعت کے لیے. کیا اس کو عمران خان نے کوئی کہیں کسی جگہ پہ لگایا کب جا کے پنجاب کا گورنر؟ جب چوہی سرور صاحب کو پتہ لگا کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, تب آپ کو عمر سرفراز چیمہ یاد آیا. اور عمر سرفراز چیمہ میری ایک زمانے میں رہی ہے. عمر سرفراز چیمہ نے وہ ذمہ داری قبول کیوں کی؟ کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ یار گورنر چند دنوں کا ہے. اس کے بعد تو وہ ملیا میٹ ہو جانا سارا کام. جو اچھے دن تھے, اچھے دنوں کے لیے عمران خان نے چوہی سرور کو رکھا ہوا تھا گورنر, پیڑے دنوں سے عمر سرفراز کو لے آئے, عمر سرفراز چیمہ کو. تو یہ ہے کہ باقی جماعتوں میں اس طرح کا نہیں ہے. صرف جماعت اسلامی وہ ہے جس میں باقاعدہ کرائٹیریا ہے. اس کرائٹیریا کے بغیر کوئی جماعت اسلامی میں جسے کہتے ہیں نا پر نہیں مار سکتا. اب یہ بات کریں آپ سراج الحق کی, سراج الحق نے خود کہا کہ میں تو اس کا اتحادی رہا ہوں عمران خان کا. کے پی کے میں ہماری جماعت تو اس کی اتحادی رہی ہے. ہم تو اس طرح سے مخالفین میں نہیں آتے تھے عمران خان کی, نہ عمران خان ہمارے مخالفین میں آتا تھا. لیکن یہ سائفر کا اس نے شور مچایا تھا, تو میں نے اس کو کتنی دفعہ فون کیا عمران خان کو کہ یار سائفر دے دو, یہ اچھا ایشو ہے, اس ایشو پہ کھیلا جا سکتا ہے. تو عمران کہتے ہیں, سراج الحق کہتے ہیں کہ عمران خان نے مجھے سائفر نہیں بھیجا. اب یہ بات ہے کہ آپ نے دیکھنا کہ سیاسی طور پر اور سیاسی طاقت اور انتخابی طاقت یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. سیاسی طاقت ایک ہے جو جماعت اسلامی کے پاس ہے, انتخابی طاقت جماعت اسلامی کے پاس نہیں ہے. لیکن انتخابی طاقت نہ ہونے کے باوجود وہ کسی بھی جگہ پہ جا کے کسی وقت کی حکومت جو گورنمنٹ آف دی ڈے نہیں ہوتی, اس کو وقتہ اگر کوئی ڈال سکتی ہے پراپر طریقے کا, وہ جماعت اسلامی ہے, کیونکہ اس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. باقی اچھا یہ بتائیے گا ستار صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایسا لگتا ہے کہ ایسی موو کر رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ پنجاب کے اندر وہ جتنی میکسیمم سیٹیں نکال سکے یا پینیٹریٹ کر سکے, وہ اس کی ایفرٹ میں لگی ہوئی ہے. اور اسی لیے نواز شریف صاحب کو یا پی ٹی آئی پاکستان مسلم نواز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے جو اس وقت پنجاب میں اس طرح تو نہیں ہے, لیکن ساؤدرن پنجاب میں آپ کو پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کی سیٹیں نظر آ جاتی ہیں, تو اس دفعہ ساؤدرن پنجاب میں کوئی ڈنٹ ڈال سکے گی؟ کیونکہ آصف علی زرداری صاحب بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا جواب دینے سے پہلے جو ہے نا وہ میرا ہنسنے کو دل کرتا ہے. کئی لوگوں نے بات کی, میں کہا یار پیپلز پارٹی 2013 اور 2018 اس کے انتخابات دیکھ لو کہ پنجاب میں پیپل پارٹی کا کتنا ووٹ بینک تھا, پیپلز پارٹی کے کتنے لوگ ایم این اے الیکٹ ہوئے تھے, ایم پی الیکٹ ہوئے تھے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 2018 کے بعد وہ کون سی ایسی تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے پیپل پارٹی کو پنجاب میں ووٹ مل جائے گا, اور اس سکیل پہ ملے گا جس سکیل پہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بن سکتے ہیں, یا کم از کم جو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے بعد جو بڑی 2-3 جماعتیں ایمرج کریں گی اس میں پیپل پارٹی بھی ہوگی. کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ویسے یہ اگر ہو گیا تو یہ کوئی معجزہ ہوگا. مطلب اس طریقے سے جس طریقے سے پنجاب میں اتنی بڑی پارٹی کو 2013 میں ریجیکٹ کیا گیا اور اس ریجیکشن کو ریپیٹ کیا گیا 2018 میں, وہ جماعت پہلے پھر کس طرح سے ساؤدرن پنجاب میں کہا جاتا ہے نا کہ وہاں چونکہ فیملی پالیٹکس ہے اور چلو احسن ضیاء ساؤدرن پنجاب کا جو ہے آپ ووٹ بینک نکال لیں, ان کے کینڈیڈیٹ نکال لیں, اور وہاں پہ جس جماعت کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ نکال لیں. اس میں بھی ایون دین ساؤتھ میں بھی پیپلز پارٹی مائنورٹی میں, یعنی آپ کو پنجاب میں کوئی سیٹیں لے جاتی نظر نہیں. اب کوئی دلوا دے تو میں اس کا نہیں کہہ سکتا یار. دیکھو آپس کی بات ہے, پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ ماشاءاللہ ایسے کام کر جاتی جس کے بارے میں ہم لوگ آج کچھ نہیں کہہ سکتے. ہاں کوئی دلوا دے تو اس کا میں کہہ نہیں سکتا. اچھا بڑے یعنی اسپائرنٹ بھی ہیں اور ان کو بڑی امید بھی ہے کہ بلاول بھٹو بھی اس ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں, تو اگر وہ پنجاب سے سیٹیں نہیں لے جاتے تو پھر تو یہ میرا خیال ہے امید بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. دیکھو بے نظیر بھٹو کے مرڈر کے بعد, کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کا ایک اپنا جو ایک ہسٹری بتاتی ہے نا پاکستان کی یا دنیا نے جو ہسٹری لکھی ہے, وہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جو پولیٹیکل کنوکشن اور پولیٹیکل کمٹمنٹ میں جتنا بھٹو خاندان آگے تھا اور جتنے پیپل پارٹی کے اس وقت جالا ٹرم استعمال ہوتی تھی, جتنے یہ آگے تھے.
اب اس کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو بھی وزیر اعظم بن گیا, اسی کی وجہ سے بے نظیر 2 دفعہ وزیر اعظم بنی. اب وہ بریڈ نہیں رہی تو بلاول بھٹو کے وزیر اعظم بننے کی یہ مجھے وہ نظر نہیں آ رہا, اس کا کوئی نشانیاں نہیں ہے, کوئی سائن نہیں ایسا. کیونکہ پیپلز پارٹی کا وہ جیلا جو میں نے دیکھا 83-84 میں میں جرنلزم میں آیا تھا, تو اس کا جو جیلا میں نے دیکھا تھا وہ آج کے دور میں پیپل پارٹی کا وہ جیلا مجھے نظر نہیں آ رہا. اب دیکھیں نا وہ جیلا نہیں ہے, اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, آلموسٹ کہتے ہیں کہ سیکنڈ پاکستان وہ پنجاب ہے. یعنی کہ اتنا جب جو یہاں پہ سویپ کرے گا, آپ دیکھ لیں نواز شریف یہاں سے سویپ کرتا ہے وزیر اعظم بن جاتا ہے, عمران خان یہاں سے جیتتا ہے تو وزیر اعظم بن جاتا ہے. یہ دونوں کا جو ٹارگٹ ہے, چاہے عمران خان ہو چاہے نواز شریف, وہ پنجاب رہتا ہے. کیونکہ یہاں سیٹیں زیادہ ہیں, یہاں مطلوبہ تعداد میں جو سیٹیں چاہیے نا, کمفرٹیبلی آپ کہتے ہیں نا پلیسڈ ہو گئے, کمفرٹیبلی وزیر اعظم بھی بن گیا, وہ پنجاب ہے, پنجاب وہ دیتا ہے. اگر سندھ میں سویپ کرتی ہے پیپل پارٹی, پورے کا پورے سندھ میں سویپ کر جاتی ہے, تو کیا وہ وفاقی حکومت بنا سکتی ہے؟ نہیں بنا سکتی. اچھا, ایک بڑا اہم سوال عوام کے حوالے سے, کیونکہ مہنگائی, بے روزگاری اور یہ سارے ایشوز اس کو سامنے ہیں. ایسے میں مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بیان دیا ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو وہ مہنگائی کے اوپر جو ہے قابو بھی پائیں گے, اور جو ہے یہاں پہ سستا سما دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. اس پر ویسے مجھے تو میر کیا سادہ ہے وہ والا شعر یاد آ رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب دیکھو سیاستدان نے بہرحال حوصلہ دینا ہوتا ہے. مریم نواز بھی ہے, مریم نواز کی جو 2022 اپریل جب تک ان کی حکومت نہیں آئی تھی اس کی ٹون بالکل ڈیفرنٹ تھی, وہ کانفیڈنس نظر آتا تھا اس کا چہرے کا. مریم نواز کا اگر کہیں ایڈریس کر رہی ہے, کہیں مظاہرے سے خطاب کر رہی ہے, جلسے سے, جلوس سے, کارنر میٹنگ سے, تو مریم نواز کا چہرے کا کانفیڈنس, فیس ایکسپریشن, باڈی لینگویج بڑی کانفیڈنس. اب مریم نواز میں وہ کانفیڈنس, فیس ایکسپریشن لے لو یا باڈی لینگویج لے لو, اب وہ نظر مجھے نہیں کم از کم سکرین پہ نظر آتا کہ ووٹ بینک ہلا ہوا ہے. ووٹ بینک ہلا ہوا ہے. ریزنز, ووٹ بینک جب ہل جائے نا, اب ہوا کہ شب خون کس نے مارا سیاسی میدان میں, ووٹ بینک پہ شب خون نون لیگ کے کس نے مارا؟ وہ مارا پی ٹی آئی نے. یہ پی ٹی آئی اس ایک بیانیے کے ساتھ آئی جس کا سچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بیانیہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں, بیانیہ کا ضروری نہیں سچ کے ساتھ تعلق ہو, بیانیہ گڑا بھی جا سکتا ہے. اس کا کامیاب ہونا میٹر کرتا ہے, اس کا نتیجہ جو آتا ہے نا وہ میٹر کر رہا ہوتا ہے. وہ بیانیہ اس کا اس طرح سے چلا ہے, اور یہ پچھلے 15-16 مہینے میں چلا ہے. جب تک اس کی حکومت تھی وہ فارغ ہو چکا ہوا تھا. انٹرنل لڑائی بھی تو کہتے ہیں جی میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی فیملیز کے درمیان جو رسہ کشی ہے پنجاب کی سی ایم شپ کے لیے یا باقی پرائم منسٹر شپ کے لیے, جس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر کے طور پر آئندہ بھی ہوں. یہ میاں نواز شریف صاحب اگر کسی وجہ سے شہباز شریف کی طرف نگاہ کریں نا, چاہے اپنی سوچ میں گم ہو, وجہ کوئی بھی ہو, وہ میاں شہباز شریف کو اگر 30, 40, 45 سیکنڈ دیکھ لیں تو شہباز شریف ہل جاتا ہے. اس کے لیے چاہیے کیا, جیسے مرتضیٰ بھٹو تھا, مرتضیٰ بھٹو اور بے نظیر کی جب ہوئی تو نصرت بھٹو کو آنا پڑتا تھا دونوں بہن بھائیوں کے درمیان. اسے اپنے مرتضیٰ بھٹو اپنے بیٹے کو بھی سمجھانا پڑتا تھا کہ یار یہ تیری بہن ہے, میری بیٹی ہے, تو میرا بیٹا ہے. مرتضیٰ بھٹو سیدھا کھڑا ہوتا تھا اپنی بہن کے سامنے. شہباز شریف اپنے بھائی کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ پیچھے چاہے چکر سے کوئی چلا دے, لیکن سامنے وہ بھائی صاحب کے ایسے ہی کھڑا ہوتا ہے جیسے آج بھی, جیسے بڑے بھائی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا, لیکن وہ ایسے کھڑے ہوتا ہے. پیچھے سے چکر چلاتے ہیں وہ صاحب, پیچھے سے چکر چلا دیں. سیاست میں بہت کچھ چلتا ہے. سیاست میں اگر ہم موریہ خاندان میں چلے جائیں تو اورنگزیب نے کیا کچھ نہیں کیا تھا. ابا بھی اندر, ابا بھی فارغ تھے, چاچا بھی فارغ تھے, پرائی فارغ. تو سیاست میں اور حکمرانی کے چکر میں اقتدار کے لیے اپنوں کا بھی قضا کامہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اورنگزیب ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ کا بندہ تھا, ظالم آدمی تھا. شہباز شریف اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کے سامنے ایسے کھڑا ہو جائے گا, یہ نہیں ہے. کوئی چکر چلا دے جیسے ابھی ہوا 16 مہینے کی جو حکومت ہوئی ہے, اس میں صاف ظاہر ہے کہ نواز شریف بہرحال یہ ضرور کہہ رہا ہوگا کہ یار یہ حکومت لینے سے پہلے سوچ لو. حکومت آنے والے وقتوں میں اگر 2-4 مہینے میں انتخابات ہو جاتے ہیں تو نون لیگ کی حکومت ہے پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی. اب اس نے, شہباز شریف نے کچھ تو کنونس کیا ہوگا نا اپنے بڑے بھائی کو. نواز شریف کو جا کے کہا ہوگا کہ
بھائی جان ذرا اے دیکھو اسٹیبلشمنٹ سارے نام مہربان ہو گئی ہے, فوج ہم پہ مہربان ہو گئی ہے, اس نے بڑا تنگ کیا, ہمیں بھی تنگ کرتا رہا, اب یہ فوج کو تنگ کیا ہے اس نے, جنرل باجوہ کو اس نے تنگ کیا, نالائق آدمی ہے. انہوں نے یہاں تک ٹرم استعمال کی تھی, اور جو فوجی حلقوں میں بھی ٹرم استعمال ہوئی عمران خان کے بارے میں, حکومت سازی میں نالائق آدمی ہے. مطلب حکومت سازی کا نہیں پتا, جیسے میرا ٹیمپرامنٹ ہے نا, ٹیمپرامنٹ کا ہے. اچھا یہ کہیے گا کہ آگے سے فیوچر جنریشن کی بات کروں, ایک طرف سے بلاول بھٹو صاحب آ رہے ہیں, دوسری طرف سے 2 امیدوار ہیں, ایک مریم نواز صاحب اور ایک حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں. پنجاب کی سی ایم شپ کے لیے بھی ان کے نیکسٹ ان کے درمیان میں کوئی ٹگ آف وار بھی ہو سکتی ہے یا رسا کشی ہو سکتی ہے. تو ان دونوں میں آپ کو پاکستان کی جو بڑی جماعت ہے ایک مسلم نواز, اس کا جو سیاسی جو اس کی آگے سے آنے والے دنوں میں جو ٹیک اوور کرے گا وہ کون ہے؟ 2013 میں میاں نواز شریف وزیر اعظم بنا تھا, اور اس دوران ہی, اس دور کے دوران ہی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں کچھ میٹنگز ہوتی تھی جن کو مریم نواز پریزائڈ کرتی تھی, اور مسلم لیگ نون کے جو منسٹر تھے وہ میرے ساتھ شیئر کرتے تھے کہ وہ ان آفیشیل ان اناؤنسڈ کیبنٹ میٹنگ تھی جس کو پریزائڈ کون کرتی تھی؟ مریم نواز. تو مریم نواز تو ڈکلیئر تھی کہ بھئی نواز شریف نے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد یہ ہے. اب جس طرح سے انہوں نے ڈکلیئر کیا, اس طرح سے زرداری کا بلاول بھٹو کو ڈکلیئر کرنا, اس کے لیے صرف سندھ نہیں, اس کے لیے پنجاب بھی, پنجاب پیپل پارٹی کے پاس مجھے نہیں لگتا. ہاں پنجاب واپس مڑ کے اگر نون لیگ کے پاس چلا جاتا ہے تو مریم نواز کو روکنا وزیر اعظم کے طور پر میرے خیال میں مشکل بھی ہوگا اور مناسب نہیں ہوگا کہ جب ووٹ وزیر اعظم کے طور پر کہ وزیر اعلیٰ کے طور پر؟ وزیر اعظم کے طور پر مریم نواز وزیر اعلیٰ کے اس میں نہیں انٹرسٹڈ ہوگی. ایک بات ذہن میں رکھنا, مریم نواز, کچھ لوگ کوٹ کر رہے تھے کہ وہ اگلی جو سی ایم شپ ہے اس کے لیے زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گی. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی جو پرائیویٹ میٹنگز ہوتی ہیں اس کا حوالہ تو میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس سورسز تو نہیں ہے کہ ان کی پرائیویٹ میٹنگ کی باتیں مجھ تک پہنچتی ہوں. لیکن مریم نواز کا اسٹیچر جو ہے نا وہ وفاقی سطح کا ہے, کیونکہ نواز شریف یہ نہیں کرے گا کہ اپنے جانشین کو پہلے وزیر اعلیٰ بنائے پھر وزیر اعظم بنائے. جو بات نواز شریف کے ساتھ ہوئی تھی کہ پہلے 2 دفعہ وہ وزیر اعلیٰ بنے, اس کے بعد جا کے وہ وزیر اعظم بنے, لیکن اس کے بعد تو راہ ہموار ہو گئی تھی. مسلم لیگ نون کا اپنا ووٹ بینک بن چکا ہوا تھا, پھر اس میں کیا ضرورت تھی کہ بھی آپ جائیں. وہ شہباز شریف کو لائے اس لیے تھے کہ پرویز الہی چودھری خاندان ان کے ساتھ طے ہوا تھا کہ جی ایس کی آوان گے تے سویپ کران گے تے چیف منسٹر پنجاب کا پرویز الہی ہوگا. جب 96 میں ہوا تھا تو آل آف اے سڈن الیکشن کے بعد آل آف اے سڈن ہم میڈیا کے سامنے شہباز شریف کا نام آ گیا تھا. ہم لوگ بھی حیران تھے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ چوئی پرویز الہی ہوگا. یہ نواز شریف نے عجیب کھیل کھیلا کہ چک کے انہوں نے شہباز شریف کو آگے کر دیا. تو بھائی انہوں نے شہباز شریف کو جو چنا تھا پنجاب کے لیے, اسی طرح سے شہباز شریف کے بیک آف دی مائنڈ کہیں ہوگا کہ اگر میں حمزہ کو کمپنسیٹ کر سکا تو وہ سی ایم پنجاب ہی ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ شہباز شریف کے ذہن میں کوئی وفاقی حوالے سے حمزہ کے بارے میں کوئی چیز ہو, یہ نہیں ہو سکتا. ستار صاحب بہت شکریہ, آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.